बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ एमक्यूएम के कायद की तकरीर के बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल, और आज जो है फ़ारूक सत्तार साहब ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और लंदन राब्ता कमेटी से। अब उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो कराची की राब्ता कमेटी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो फैसले किया करेगी। अगर हम बात करें पीएसपी के हवाले से, एमक्यूएम हकीकी के हवाले से, तो हम ये देखते हैं कि एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है। राब्ता कमेटी जो लंदन है, अभी तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सलीम शहजाद साहब जो हैं सीनियर रहनुमा है, लंदन में मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ारूक सत्तार जो हैं उनका वो हाथ मजबूत करेंगे। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे मुस्तकबिल क्या होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, और एमक्यूएम के कायद के हवाले से जो बात की जा रही है, उनको ला ताल्लुक़ करने के हवाले से बात की जा रही है, वो कितना पजीराई इख्तियार कर पाएगा। फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो अल्टरनेटिव क़यादत के तौर पर सामने आने के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया है, अवाम में मकबूलियत उनकी ये बात हासिल कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। और अगर कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की बात की जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अल्टरनेटिव, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझा जा रहा था, क्या हकीकतन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो अल्टरनेटिव कोई और जमात बनकर आने वाले इलेक्शन में कोई सामने नज़र आती है कि नहीं। पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी की बात की जाए, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर इख्तलाफात की बात की जाए, हमने ये देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के हवाले से या पॉलिसीज़ के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक नई पार्टी का ऐलान किया था, और अब फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं उन्होंने विद इन पार्टी रहते हुए उसी तरह की चीज़ जो है वो अपनी पार्टी के अंदर लेके आए। किस तरह का मुस्तकबिल होगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, सियासी मंजरनामे के हवाले से बात की जाए, किस तरह असरअंदाज होगा ये तमाम आने वाले दिनों के अंदर, और पनामा लीक्स के हवाले से बात की जाए, अब ये जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है, हुकूमत को कितना सपोर्टिव होगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं कादिर खान मंदोखिल साहब, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिरदौस साहब, आप अब से कुछ देर कबल जो है प्रेस क्लब में मौजूद थे, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। कल की सिचुएशन की बात की जाए, हमने देखा कि उस तकरीर के बाद जो है एक मीडिया हाउस के ऊपर जो है चढ़ दौड़े और दो मीडिया हाउस को जो है निशाना बनाने के लिए उकसाया जा रहा था। उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल, आप क्या देखते हैं कि क़यादत जो है अब इस बात पर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीनियर क़यादत जो है वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि अब अलग होकर अपने रास्ते जुदा कर कर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रन किया जाए? जैसे आपने कहा कि असल में ये फ़ारूक सत्तार साहब की आखिरी कोशिश है कि किसी तरीके से एमक्यूएम को बचा लें किसी सूरत हाल में, इससे कि अब लोग सारी चीज़ें अल्ताफ़ हुसैन की सामने आती जा रही हैं, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग, उन पे रॉ से ताल्लुकात, उन्हीं की पार्टी के सीनियर लोग जिनको वो अपने चहीता कहते थे, वो लोगों को मर्डर करवाना, ये सारी कहानियाँ आ चुकी हैं। और कल तो उन्हीं ने हद कर दी कि जिस वतन से मोहब्बत की वो बात करते थे, जिसकी बात करते थे कि उनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया, कल उन्हीं ने अपनी ज़बान से उस मुल्क के लिए मुर्दाबाद कहा। ये वो उर्दू बोलने वाले, वो लोग जिनके आबाओ अजदाद ने हिजरत की, उनकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे। जिस शख्स के बुज़ुर्गों का लहू इस वतन को बनाने में शामिल हो, वो किस तरह बात कर सकता है पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने की? वो तो अपने पाकिस्तान के ऊपर अपनी जान निसार करने को तैयार है, अपना हर लहू तैयार करता है। ये कराची वालों और ख़ास तौर पे वो जिनके माँ बाप ने हिजरत की, इससे कि मेरे आबाओ अजदाद ने हिजरत की, लेकिन मैं अपने आप को महाजिर नहीं कहता, इससे कि मैं बॉर्न पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं सिंध की ज़रज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं महाजिर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ज़बान उर्दू ज़रूर है, और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों में को ये कहते हुए कि ये उन जो मेरे हम ज़बान हैं उनकी क़यादत करते हैं। ये तो इस मुल्क के अंदर अगर कराची के उर्दू बोलने वालों में ज़रा भी गैरत होगी तो वो ये सारी PSP 1 एंड PSP 2 प्लस MQM अल्ताफ़ तीनों को अब रिजेक्ट कर दे, इससे कि ये वो लोगों का टोला है जिन्होंने 30 साल तक इस शहर पे जुल्म होने दिया, जिन्होंने भत्ताखोरी को आम किया, जिन्होंने
बोरी बंद लाशें दी इस शहर को, तो सब लोग जिन्होंने क्या चले जाएं? हड़तालें, मतलब आप ये और कहना चाह रहे पीटीआई ज्वाइन करें? पीटीआई के लिए इनके दरवाजे जो क्रिमिनल एलिमेंट है किसी के लिए नहीं खुले। नहीं, आप अदालत तो ना लगाए ना फिरदौस नहीं, साहब। हम क्यों, हम अपने आप अदालत पार्टी तो ना लगाए ना, हम आप ये तो ना कि अपनी- नहीं पार्टी के हवाले से बात करें, लेकिन ये आप फैसला दे रहे हैं कि वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो क्रिमिनल एलिमेंट है हम पीटीआई किसी को लेने को तैयार नहीं है अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। पहले लोग जो है ये साबित करेंगे कि हम वो पाकिस्तान से वफादार हैं, कि वो इनके घिनौने चेहरों से जब नकाब उठ चुकी है, अब लोगों को नज़र आ गया कि इनका असली चेहरा क्या है। इन्हीं ने कराची को सिर्फ अपनी रियासत बना के रखा, लोगों ने अपने लिए ह्यूस्टन में रेंचेस बना लिए, किसी ने लंदन में 6-6 घर ले लिए, 4 मिलियन पाउंड अकाउंट्स में डाल लिए, और बड़े बड़े लोग रईस हो गए, किसी की मलेशिया में होटल्स हैं। ये सारे लोगों ने कराची को लूटा है और अब इनका एहतसाब होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि रेंजर्स ने इनको ये मौका दिया, रेंजर्स ने मौका दिया कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं समझता हूँ ऐसी जमात जिसके ये लीडर अपने आप को कहते हैं, इनको ये छूट देना जबकि कुछ लोगों को नहीं दी गई, इसकी ऑफिशियल पैट्रनेज है। मुझे मैं एक बात समझता बताएं हूँ फिरदौस साहब, कि एमकेएम वो जमात है जब एक ताला लग लेकिन गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने आज प्रेस क्लब में की, उनमें से तो किसी ने नारा नहीं लगाया। कोई ऐसी फुटेज मौजूद थे वहाँ पे तो कैमरामैन भी मौजूद आज थे, आज आप नहीं देखिए, साफी बरादरी मौजूद थे। बात ये नहीं है, बात सारी उसको ओन करने के हवाले से बात हो रही है ना मैं सर। बात ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे सामने मेरे मुल्क को कोई गाली देगा तो मैं खामोश बैठा रहूं, तो मैं अगर खामोश बैठा रहा तो मैं उसके साथ इत्तेफाक कर रहा हूं। अगर इनमें हिम्मत थी उसी वक्त कहते थे, ए अल्ताफ आज से हम तेरी क़यादत को नहीं मानते, तब बात थी फारूक सत्तार की। ये क्या है कि लोग भी निकल गए, हमला भी हो नहीं, गया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि जब उनको हिरासत में लिया गया, उन्होंने अपनी तकरीर से कबल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उन्होंने ये बात पूरी तमहीद बांध के की, अगर आपने सुनी हो। जी मैं आज की तो छोड़िए अल्ताफ भाई की, उन्होंने कहा कि हम यही बात जो कल रात को करने आ रहे थे जब उनको ये तहवील में वो लिया लोग गया। हैं जो कहते आ रहे हैं कायद के फरमान पर हमारा लहू भी कुर्बान है, जो कहते हैं हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। ये इस जमात के ये कोई असूल है? आप सोचें ये तो सियासी वाबस्तगी की वाली बात की जाए तो आपकी भी पार्टी जो कारकुनान हैं वो अपने कायद के हवाले से ऐसी बातें करते होंगे। इमरान खान साहब के जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो आपकी पार्टी ये के कहते हैं कारकुनान हैं, वो उनको फॉलो करते मंजिल हैं। से ज्यादा जो है वो कायद की जरूरत है। नहीं, वतन से ज्यादा तो कहीं भी ये नारा नहीं आया मेरे ख्याल में। आप अपनी तरफ से नहीं, वतन से ज्यादा नहीं कहा, मंजिल से ज्यादा बार बार कह रहे हैं हमें मंजिल नहीं कायद चाहिए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, सिंध में हुकूमत है, जिस तरह फिरदौस साहब ने कहा कि इस नहज पे लेके आना और फिर इस तरह का मौका देना, ये शायद इतना जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो उनको कुछ ज़्यादती तहफ़्फ़ुज़ात के अगेंस्ट जो है उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया। आप नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लिंगर ऑन किया और ये तमाम सिचुएशन को डेवलप होने दिया, और ये इतना जो बड़ा एक लावा बनता जा रहा था, ये उन्होंने पकने दिया और उसके बाद इस सिचुएशन को अपने मर्जी से हैंडल किया। देखिए एक चीज़ माजरत, आप अपने जवाब शुरू करने से कभी हमने ये देखा कि अगर प्रेस क्लब, फिरदौस साहब इसको शायद एग्री करें, प्रेस क्लब के बाद जहाँ पर ARY का ऑफिस है उसमें ठीक ठाक फासला है, पैदल अगर चल के जाया जाए, विद इन प्रेस क्लब के बाहर जहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ था, अगर आपकी इंतज़ामिया चाहती तो इस नाखुशगवार वाक़े को रोकने के हवाले से पहले से इसको कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, 2-3 सवाल आपके आ गए। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एक पाकिस्तान की रिकॉर्ड में, कौमी सूबाई असम्बली में, सेनेट में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपने MKM को तस्लीम किया हुआ है, ठीक है। और फिर उस पार्टी ने जब एक एहतजाज किया, भूख हड़ताल किया, तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला गए और उनकी मुतालबात सुने और जो जायज़ थे उनकी यकीन दहानी भी कराई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की लाइन लग गई है, दूसरे लोग भी आ गए, ठीक है। फिर जो आप बात कर रहे हो कि पीपल्स पार्टी उसको लेंगरान तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर बात है कि जो उनके खदशात थे वो कोई कचरे के हवाले से तो वैसी मीडिया और MKM सारी चीज़ उछालते रहते थे। उनके खदशात थे जो रेंजर्स ने इनके लोग गिरफ़्तार किए हैं,
وہ پیپلز پارٹی کی بس میں نہیں تھی. پیپلز پارٹی صرف ایک ڈسکس کر سکتی تھی ایز اے کیپٹن کہ بھائی یہ کون کون لوگ ہیں, کیا ہے, ایک چیز کر سکتے, ادروائز ان کے ہاتھ میں 100% کوئی چیز نہیں تھی. پھر آپ نے ایک سوال کیا کہ اتنا فاصلہ ایئر وائی اور اس کے بیچ میں تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں بھی وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا, میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایئر وائی کے دفتر میں کیا. آپ مجھے اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنا عرصہ تک پولیس کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او زخمی اور وہ لڑ رہے تھے, کہاں تھے رینجرز اس وقت؟ چلیے تو آپ بتاؤ. ٹھیک ہے, نہیں تو میں آپ ہی الٹا سوال کر رہا ہوں. میرے انڈر تھوڑی آتی ہے, آپ ہمارے سر پہ ڈال رہے ہو. نہیں میرے سر پہ نہیں سر, میں جواب تھوڑی ہوں. نہیں آپ کی حکومت ہے, آپ کی. آپ میڈیا لوگ ہیں, آپ کو رینجر سے کسی اور سے تو آپ کو خوف ہوتی ہے بات کرنے کے لیے, اور آپ نشر کر رہے تھے جب یہ مسلسل پولیس لڑ رہی تھی اس وقت جہاں 1 سیکنڈ میں رینجرز پوچھ سکتی تھی رینجرز کہاں تھی. چلو ٹھیک ہے, آپ پوچھے نا, مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سوال رکھ دیا, جواب دے. میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیے, عوام کے سامنے. یہ سارے فوٹیج یہ رینجرز جواب دیا ٹھیک ہے نا, ٹریفک جام کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. اچھا رینجرز کنٹرول کرنا ان کا کام تھا. ہاں, پھر میں مکمل کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد نقوی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جس غیرت مند پاکستانی نے, جس محب وطن پاکستانی نے جو تقریر سنی ہوگی, میں نے آپ کے چینل میں بفر جو شامل لیا ہے, میں نے کہا یہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں نہ چلا ہے, اس کو چلا ہے فوجی عدالت میں. کیا یہ فوج کو گالیاں پڑھوانا, کیا یہ ایجنسیوں کو گالیاں پڑھوانا, کیا پاکستان کے خلاف نعرے لگوانا, یہ اس سارا چیز اس پریس کانفرنس کے لیے کیا تھا؟ اچھا یہ کیا یہ پی ایس پی 2 کے لیے کیا تھا؟ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا تو کیوں ہو رہے بار بار؟ سر آپ نے روکنا ہے نا. اب ہم نے روکنا ہے, پاکستان میں ہم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ نے روکنا ہے پاکستان میں ہم ہی ہے, ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں, میرے تھوڑی انڈر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے ایک خواہش ظاہر کی. آپ نے خواہش ظاہر کی نا, سندھ پولیس موجود تھی. میرا سوال تو سنیں, آپ نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو کیس ہے یہ تو آرمی کورٹ میں چلنا چاہیے. بالکل چلنا چاہیے. آرمی کورٹ میں آپ کیس جو ہے فائل کریں اور بھیج دیں, صوبائی حکومت نے کرنی ہے. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جو پہلے تقریر ہوئی آپ اس میں فائل کرتے اور بھیج دیتے. اس سے پہلے بھی میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس سے پہلے بھی تقاریر کے اوپر جو ہے کیسز بنے, تو آپ بناتے کیس. آپ نے جب آدھے گھنٹے کے رات 2:30-3 بجے تک میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, پورا سندھ میں ان کے دفاتر سیکٹر 90 سب سیل کر دیا. 8 گھنٹے میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ ڈرائی کلین سے دل کے پریس کانفرنس میں آ کے اور گول میل, میں کہتا ہوں کیا اوقات ہے اس کی ڈاکٹر فاروق ستار کی کہ وہ الطاف سین کو جو نا وہ مائنس کر دیں, وہ ڈسون کر دیں. اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ تو پریس کانفرنس کے سامنے میڈیا کے سامنے اتنی گول مول باتیں کر رہا تھا جو کہ ہر آدمی شک کے نظر ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں خدا کا واسطہ, بہت گالیاں پڑھوا دی پاکستان کو آپ نے, بہت اداروں کو گالیاں پڑھوا دی. اب وقت آ گیا آپریشن کا, آپ آپریشن کریں, آپ سیاست نہ کریں. آپ سیاست کریں گے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب یہ پاکستان, ہم مقبوضہ کشمیر میں نہیں سن سکتے پاکستان کے خلاف آواز, ہم بلوچستان میں نہیں سن سکتے. آپ ریڈ زون کراچی کے سامنے اور پھر لوگ باقاعدہ جیسا کوئی جلسہ ہو رہا ہے وہ جواب دے رہے ہیں پاکستان مرد آباد. میں کہتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور یہ ایک سوال یہ ہے آپ یہ نعرے نہ لگائیں, میرے خیال میں ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے حوالے سے جو وہاں پہ ہوا ہم اس کو دہرائیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو کیا عوام سے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں, عوام کو معلوم ہے نا, عوام کو معلوم ہے. میرے خیال میں وہ دوبارہ سے اس کو ہم دوبارہ نہ کریں. آپ نے ان کو ڈراکلین سے دلا کے پورے علاقے, کل آپ اس کو میئر بھی بنا دیں گے, 5 ڈسٹرکٹ بھی ان کے حوالے کر دیں گے. ہم بات پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا, میں نے تھوڑی دیا بھی نہیں لیں کہ پاکستان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو فیصلہ نہیں دیا, یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا نا. بات یہ کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب دوسری بات سن لے. اچھا آپ نے روکا کیوں نہیں, مجھے یہ صرف سمجھا دیں کہ کیا وجہ ہے. روکا آپ کے سامنے ویسے روکا, ڈی ایس پی زخمی ہو گئے, ایس ایچ او زخمی ہو گئے, آپ کی میڈیا نے دیکھا ہے. میں وہاں نہیں تھا, موجود تھا. آپ موجود تھے؟ میں وہاں وائی ایم سی اے گراؤنڈ کے اندر ایک تقریب ہونی تھی جس کے لیے میں وہاں گیا ہوا تھا. پولیس کی نفری تھی موجود, اس سے کہ کوئی یہ اناؤنس پروٹیسٹ نہیں تھی, وہ بھوک ہڑتالی کیمپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جتنا بھی موقع تھا یہ کتنا تعداد ہوگی؟ میرا خیال سے 400. اور ایف آئی آر کتنے لوگوں کے خلاف درج ہوئی؟ 500 لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس جو تھی وہ کافی تھی آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ اس کے لیے نہیں. میرے خیال سے ٹوٹل پولیس جو مجھے ایوانے وہ جو روڈ ہے جو جاتی ہے پریس کلب کو پیٹرول پمپ کے پاس, اس طرف تو صرف کوئی 25-30 پولیس والے. اچھا ایک اور چیز, جب یہ تقریر شروع ہوئی اور جب یہ اکسایا جا رہا تھا, یہ ریڈ زون جس طرح بار بار ذکر کر رہے ہیں ریڈ زون ہے اور اس میں ہو رہا تھا,
اور تو حکومت وقت کو یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہ اس طرح 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی. 1.5 گھنٹے کی تقریر میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ آپ نے ایکٹ بھی کرنا ہے, جس کے بعد وہ لوگ سارے آرگنائزڈ ہو کے اور وہاں پہ پہنچے. تو یہ اس کا جواب یہ دے, میں نہیں دے سکتا. ہمت پیدا کرو, سندھ پولیس کے علاوہ, سندھ حکومت کے علاوہ کسی اور کا نام بھی لو. میں مان لو آپ کو اینکر ہے, آپ سارا جو ہے آپ وفاقی حکومت نہیں ہے, یا رینجر نہیں ہے, یا آرمی نہیں ہے, یا ادارے نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ میں سارے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آرمی کا رول نہیں ہے. رینجرز کی بات کر رہے ہیں, خود مختار نہیں پولیس کے انڈر نہیں آیا. اور رینجرز کا کیا کام ہے وہاں پر آنا؟ کیوں رینجرز کیوں کام نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں نا, بتا دو کیا سنو, پہلے بات سنو, آپ سن لو, آپ کی بات سنی میں سن لو, آپ بتاؤ تو کیا کام ہے رینجرز کا. دیکھیں یہ ہڑتالی کیمپ جو ہے پچھلے 5 دن سے تھا نا, چھٹا روز تھا, کل چھٹا روز تھا. اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ لا اینڈ آرڈر کی, سندھ پولیس کی. ان کی 5 موبائلیں ہر وقت وہاں کھڑی رہتی تھی. ادھر سامنے گورنر ہاؤس ہے, ادھر بھی موبائلیں ہیں, ادھر بھی ان کے پریس کلب کے باہر 4-5 موبائلیں تھیں. صرف سندھ پولیس کی؟ بٹ صاحب پورے بات بتایا کریں. صرف سندھ پولیس کی, رینجر کی رینجرز کی کوئی نہیں تھی. نہیں, رینجر کی نہیں تھی. رینجرز کی ایک وہ گارڈ ہوتی ہے وہاں پر, اس کو چھوڑیں آپ. ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, ذمہ داری نہیں ہے اس کی. میں بتاتا ہوں نا, سنو نا. چلو سن رہا ہوں, سنا دو. جب یہ تقریر ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, جو دیکھنے میں آیا ہے, جو سوشل میڈیا نعرے لگانے والے 8-10 آدمی تھے, سارے نہیں تھے. اور اس سے پہلے جب تقریر شروع ہوئی ہے لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا. یہ جب وہ موب جا رہا تھا ادھر تو پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ رینجرز کا کام نہیں ادھر روکنا. انہوں نے کہا, سنیں بات سنیں, انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں رینجرز نہیں چاہیے. کنہوں نے؟ سندھ پولیس نے, اچھا, ایڈیشنل آئی جی نے. اس نے کہا جی نہیں ہم خود کنٹرول کریں گے. یہ رینجرز کا اسپوکس پرسن جو ہے اس کا یہ بیان آیا کہ جی رینجر کیا کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا ہم تیار ہیں, تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ کی ضرورت کرنی ہے, وی ول کنٹرول دیم. تو اب رینجر کو کیوں یہ ہر جگہ رینجرز پوچھ کی جاتی ہے سندھ پولیس سے؟ بالکل پوچھ کے جاتی ہے. اب بتاؤ یہ اسٹیٹمنٹ میں کیا بولوں؟ میں کیا بولوں کہ آپ خاموش رہوں گا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا بولو گے؟ جب میرے جہاں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو وفاقی حکومت سے پروانہ آ جاتا ہے. ہاں تو وہ آ جاتا ہے, وہ بھی ایک آفیشیل کنٹروورشل تو نہ کریں نا. اب دیکھیں میں نہیں کہا, آج کا موضوع آپ کی بات کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ سندھ پولیس نے کیوں نہیں روکا, میں کہتا ہوں سندھ پولیس نے روکا, زخمی ہو گئے سندھ پولیس والے. موضوع پہ آئیں, جب وہ موضوع پہ آئیں, چھوڑ دینا جب رینجرز کو طلب کیا گیا, میڈیا ہاؤس کے اوپر حملہ ہونا, جب رینجرز کو طلب کیا گیا تو رینجرز پھر آئی, رینجرز آئی اور انہوں نے آ کے کنٹرول کیا. ٹھیک ہے فردوس صاحب, اب آ جاتے فارمیشن کے اوپر. مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی ہو یا اب کی اگر فارمیشن ہو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد کو مائنس کر کے, کیونکہ آپ سے قبل بھی یہ ٹرانسمیشن جاری تھی تو میں آپ کا ایک سیاسی کارکن کا جو ہے موقف جاننا چاہتا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کو اگر مائنس کر دیا جائے یا رابطہ کمیٹی لندن کو مائنس کر دیا جائے تو متحدہ قومی موومنٹ اس طرح فعال اور اس طرح کا رول پلے کر سکتی ہے جس طرح پہلے کرتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے ایشوز ساتھ آتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ رابطہ کمیٹی لندن کا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے, جو کہ ابھی تک نہیں آیا. ابھی نہیں آیا. اگر وہ اس میں فاروق ستار کو کنڈیم کرتے ہیں تو یہ ایک تھرڈ اسپلٹ ہوگا, یعنی 3 فیکشنز ہو جائیں گے ایم کیو ایم کے. کیسے؟ پی ایس پی کو ملا کے وہ ایم کیو ایم ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو معافی دلانے کے لیے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ پروٹیکشن ملے گا, رینجر تمہیں پکڑیں گے نہیں, تم پی ایس پی میں آ جاؤ. اسی طریقے سے وہ کام چل رہا ہے. باقی وہ کوئی نیا نعرہ نہیں دیا, کوئی نیا مقصد نہیں بیان کیا, کوئی ان کا ریولوشنری ایجنڈا نہیں کیا. پہلے تو وہ کے خلاف بیانات ہوتے تھے. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ اس پارٹی کے سربراہی ہیں, دیکھیے بڑی مزیدار ایکویژن بن رہی ہے. انیس قائم خانی کے استاد کا نام ہے کیا, جو لندن سے آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں؟ سلیم شہزاد. سلیم شہزاد. اور سلیم شہزاد کسی اور کے بھی استاد ہیں. کون ہے جو ایم کیو ایم میں؟ عامر, اس کے بھی استاد ہیں. اب فاروق ستار صاحب کو پروٹیکشن چاہیے باقی ایلیمنٹ سے, تو استاد نے آ کے کہا ہے کہ میں پروٹیکشن دوں گا. تو ہر ایک کے ساتھ انیس قائم خانی, ایک کے ساتھ وہ اب رہ گئے ایک حماد صدیقی, وہ چوتھے فیکشن کے ساتھ آ سکتے ہیں. یہ سارے کو پروٹیکشن چاہیے ان لوگوں کا, اس سے کہ ایم کیو ایم کے جو سیکٹر انچارج کیڈر ہے اور جو ان کا سیاسی فیس ہے وہ ہمیشہ مختلف رہا ہے. فاروق ستار ان کا کلینسٹ فیس تھے,
اس سے ایک کلین فیس اور بھی ہے جو ان کے بعد میں یونائٹ کرے گا، اس کا نام ہے عشرت العباد، جو گورنر ہیں جو ابھی سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر دوبارہ آئیں گے اسی چہرے سے۔ یہ جو ہو رہا ہے ڈرامہ، یہ پاکستان کے اور کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈرائی کلیننگ کی جو اس پروسیس شروع کیا گیا ہے، اس کو ڈرائی کلیننگ ہے، اس سے کہ اس شہر کے اس پارٹی نے اس شہر کے اندر ایک مافیا کے طور پہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنی ان کی ڈیپ روٹڈ ہے کہ اس شہر کے اندر یہ 5-5 10-10 لاکھ روپے بھتہ لیتے ہیں فی یو سی دکانوں سے۔ اچھا یہ سب آپ یہ جو بتا رہے ہیں ڈرائی کلیننگ کون کر رہا ہے؟ نہیں وہ تو آج چلے آتے ہیں، وہ آپ سوال کر لیجیے یار، آپ سوال عوام کو بتا دیں۔ یہ ڈرائی کلین بڑے زمانے سے سن رہو، کون کر رہا ہے؟ آج نقوی صاحب بتا دیں۔ بات یہ ہے لوگ حکومت میں رہتے ہیں، خود بھی این آر او کے تحت آتے ہیں، جنہوں نے این آر او دلوایا تھا وہی ڈرائی کلین کر رہے ہیں۔ اب یہ بتا دیں کہ این آر او کدھر سے آیا؟ بڑے خوبصورت طریقے سے گول گول کر لیے، یہ بھی بس کیا بولوں۔ اچھا لیکن فردوس صاحب فردوس صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے کہا یہ بھتہ اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے فاروق ستار صاحب نے بڑے نبے تلے ڈپلومیٹک طریقے سے بیان دیا ہے۔ کیا کرے، کراچی میں رہنا ہے، اس نے بھی غریب نہیں، کراچی میں رہنے کی بات نہیں ہے، ہم نے اتحاد کیا ہوا کل کے الیکشن کے لیے، اس کا پاس رکھ رہا ہوں۔ اچھا لیکن فردوس صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا یہ بھتے کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہ دھڑے بندی ہوئی بھی ہے بیچ میں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے اداروں کو، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، حکومت کو نظر نہیں آ رہی؟ بات یہ کہ ایک انہی نے کریٹ کی تھی ڈیوائیڈ اربن اینڈ رورل سندھ کی ایٹ دا ٹائم آف ہینگنگ آف بھٹو۔ جب وہ کریٹ کی تھی، وہ جو جن تھا وہ بوتل سے باہر نکل آیا، اب اس جن کو بوتل میں واپس ڈالنا جو ہے وہ مشکل پڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت جو ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ جو جن جو ہے جو کہ بھوت بن گیا اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے خاص طور پہ، اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ فارمولہ انہی نے ہی پیدا کیا ہے جنہی نے شروع میں اربن رورل ڈیوائیڈ کریٹ کیا تھا۔ مستقبل قادر صاحب قیادت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بٹ صاحب کی طرف آنے سے قبل میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، پی ایس پی ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ اب جو ڈویژن آتی جا رہی ہیں، انیس قائم خانی صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہیں، سلیم شہزاد صاحب جو ہیں فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں، قیادت آپ سمجھتے ہیں آفاق احمد جو ہیں ایم کیو ایم حقیقی کے حوالے سے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی رول آئے گا نظر؟ دیکھیے کیونکہ معذرت میں قطع کلامی کے لیے آپ کے جواب سے قبل ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ کو بھی یہ بالکل بخوبی اندازہ ہوگا کہ آفاق احمد کے جو اختلافات تھے وہ ایم کیو ایم کے قائد سے تھے، متحدہ قومی موومنٹ یا کارکنان کے حوالے سے ان کے اختلافات نہیں تھے۔ انہوں نے جب بھی کبھی بات کی تو مہاجروں کے حوالے سے یا متحدہ کے کارکنوں کے حوالے سے، یا ان کا اختلاف تھا مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ، وہ اس کے بعد، لیکن ان کا میجر جو اختلاف رہا وہ ایم کیو ایم کے قائد سے رہا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے عامر خان آئے پارٹی کے اندر لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد سے مل کر اور اختلافات ختم کر کے یہ بات کی، لیکن آفاق صاحب نے یکسر مسترد کر دیا تھا، ان کا رول بھی قیادت کے طور پر کہیں آئے گا یا جوائن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں یہ بالکل نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ جو ڈسپلن مشین لگائی ہے، جو لگانے والے ہیں، یہ اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کس نے لگائی؟ اچھا میں پورا بات کروں، نہیں آپ بتا دیں نا، آپ مسکرا رہے ہیں، ڈرائی کلین مشین لگائی کس نے؟ ڈرائی کلین مشین والا جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ جو کل کی صورتحال رہی ہے، جس کے کپڑے سب سے کلین ہوتے ہیں، اچھا جس کے کپڑے سب سے کلین ہو، چلو ٹھیک ہے یوں کہہ دیں، یہ دراصل میں ارے ڈر کس جو کل کے بات کرو، آپ بتا دیں، آپ کو آپ سے سوال کیا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ سارا میں سب سے پہلے تو پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان کی سالمیت کی بات کروں گا، لیکن اس کے بعد جب یہ کل جو صورتحال آئی ایم کیو ایم کے تمام دفاتر جب سیل ہو گئے تو ڈرائی کلین مشین والوں کو یہ لگا او ہو یہ تو سارا پیپلز پارٹی کمپلیٹ آ جائے گی، وہ تو کمپلیٹ باقی بھی گرپ ان کی آ جائے گی، حکومت بھی آئے گی، آئے نہ ان کو ختم نہ کرے، ان کو ایک جا کر دیں، مائنس الطاف کر دیں اور یکجا کر کے اب اس کا پور بنے فری اینڈ پیپلز پارٹی کو نہ دیا جائے، متبادل تو پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا رک جاؤ تو قادر صاحب کا یہ خام خیالی اور یہ مفروضہ اگر وقتی طور پر مان لیا جائے، قادر صاحب کا یہ مفروضہ مان لیا، ابھی سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے متبادل کے طور پر پاکستان جس دن زرداری صاحب کراچی میں آنا، پاکستان میں آنا پسند کریں گے اس کے بعد وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں، جب تک وہ نہیں آ سکتے تو آپ یہ سمجھیں وہ آئیں گے ہی نہیں، وہ آئیں گے ہی نہیں، میں شرط لگاتا ہوں، آپ بلا لیجیے اگلے 3 ماہ میں،
زرداری صاحب نہیں آتے. رورل ایریا میں نہیں آئیں گے. سر ان کا پاکستان ہے, پارٹی ان کی ہے. آپ ہمیں ہدایت کون دینے والے کون ہے جو آپ کہنے 3 مہینے بولا ہے؟ بھائی ہماری مرضی آئے نہیں ہے. بھائی مجھے یہ اعتراض اٹھانا متحدہ قومی موومنٹ کی قائد کے اوپر یہ بھی اچھا غلط پھر ہے. میں یہ سوال کروں, آپ اپنے وارثوں کو بلا لے پہلے, آپ ان کو اپنی وارثوں کو تو بلائیں. ہم تو موروثی سیاست عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں ہمیں تو موروثی سیاست پہ یقین لیکن وہ نہیں ہے. سیاسی اس میں ہے کہ سیاست میں ایک ہے میری بات سنو. پاکستان میرے خیال میں پاکستان یہ لندن میں بیٹھ کے سیاست کرنے والے اور دبئی میں بیٹھ کے سیاست کرنے والے قائدین سے اللہ ہماری جان بچائے. تو آپ کہاں لندن جاتا ہے, کہاں ٹھہرتا ہے؟ یہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہے. چھوڑے بات یہ ہے, یہ تو دیکھیں اپنا کیا نام ہے فردوس صاحب, یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے پی 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 کی اور ایم کیو ایم کی, اور وہاں سے کنٹرول کر رہی ہے, اور آپ کی قیادت یہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. صاحب بات یہ ہے کہ وہ جس طرح ایم کیو ایم کنٹرول کرتی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے. نہیں وہ تو ختم ہو گیا, وہ دور ختم ہو چکا ہے. وہ گولی نہیں کہ گولی کی قیمت کم ہو گئی ہے, وہ ختم ہو, وہ دور ختم ہو چکا ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ خوف ہے. ان کے دل میں ابھی تک ہے. میرے کے دل میں تو کوئی خوف نہیں ہے, میں تو کھل کے بولتا ہوں ایم کیو ایم کے خلاف. خود میرے راجہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کچھ وہ کر لو احتیاط. اچھا اب یہ میں نے آپ بھی چینل پہ بیٹھ کے میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, میں نے آپ کو کب روکا؟ آج صبح سے لے کے احتیاط کرنے کو کہا لکھوی صاحب, آج صبح سے لے کے جتنے بھی تجزیہ نگار بٹ صاحب سمیت آپ سن لیں ان کی, کوئی آدمی کھل کے بول نہیں رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو کھل کے بول رہے ہیں, 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کھل کے بول نہیں رہے آپ, ڈائریکٹلی مشین کا نام تو بتا نہیں سکتے کھل کے کہاں بول رہے ہیں. اچھا متبادل, میرا سوال قادر صاحب ایک چیز کہتے ہیں نا, آپ بھی سمجھتے متبادل جو قادر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیپل پارٹی صرف انٹیریئر سندھ تک محدود ہے. ایم کیو ایم بنی پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھی. ایم کیو ایم بنی ممتاز علی بھٹو کے کردار کی وجہ سے تھی. ایم کیو ایم بنی اس لیے تھی کہ مہاجروں کے اوپر اردو بولنے والوں پہ ہوا میں گئے, ہوا میں چلے گئے. چھوڑ دیجئے, میں ایک اردو بولنے والا ہوں, مجھے پتا ہے میرے کتنے سال ضائع ہوئے. آج بھی کوٹا سسٹم کے تحت آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کسی گورنمنٹ دفتر میں جا کے دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے. اچھا چلیں, یہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر اربن رورل کوٹا ہے. کیوں نہیں گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اگر وہ بلیو کرتی ہے اربن رورل کوٹا نہیں, کوٹا بہت جگہ ہے, اربن رورل نہیں ہے. آپ شکریہ ادا کریں شہید بھٹو صاحب کا جس نے یہ دیا. قادر صاحب آپ بریک پہ جانے سے قبل 10 سال کے لیے تھا صرف. بریک پہ جانے سے قبل آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا کہ کہیں آپ کو یہ پریشانی تو نہیں ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہو گئی کل, شاید آپ کو نظر آ رہا تھا کل کے حالات کے بعد کہ شاید آپ کا کوئی اختلافات کے بعد جو ہے میئر آپ کا آتا ہوا نظر آ رہا ہو, اب آپ کو غصہ نہیں, آپ کو اختلافات کے بعد کیا وسیم اختر صاحب کو سپورٹ کرتے سارے رہنما, کیا وہ اختلافات کے بعد آپ کو نظر آ رہا تھا کہ شاید اس وقت جو ہے وسیم اختر صاحب کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے تو یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں سپورٹیو ہو جائے؟ نہیں سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ آپ کو کہیں ابہام ہو گیا تھا کہ شاید جو چیزیں ہیں کنفیوژن آ گئی تھی آپ کے دماغ میں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے فائدہ اٹھا لے, لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو زیادہ غصہ اس چیز کا نظر آ رہا ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا جانے سے پہلے. نہیں اسے دیکھیں, کراچی کے اندر کراچی اتحاد بنا ہے اور اس کے تحت ویسٹ, ساؤتھ, ملیر اور ڈسٹرکٹ ملیر, یہ جو ہے اس کے اندر کراچی اتحاد جو ہے وہ اپنا ناظم اور ڈپٹی ناظم انشاءاللہ لے کے آئے گا. ایسٹ کراچی اتحاد جو ہے وہ کراچی کی ترقی کے لیے. کون کون ہے اس میں؟ اس میں تمام پارٹیاں ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی تھی کہ آؤ مل کے کراچی کے حالات ہیں مل کے بنیں, ٹھیک ہے, اس پہ ایم کیو ایم والوں نے رسپونڈ نہیں کیا. ادر دین ایم کیو ایم ساری پارٹی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جماعتیں. ویسٹ میں تو آپ کا ایم کیو ایم سے نہیں بھائی, پی پی وائس چیئرمین آپ کا ہے بھائی, لیکن چیئرمین جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, وائس چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. اچھا متبادل ساؤتھ میں پی 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 کا چیئرمین ہے, وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. ایسٹ کے اندر پی 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 کا چیئرمین ہے, وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. اتحاد کا چیئرمین آ رہا ہے, پھر اس کا تو مطلب یہی ہوا جو ان کے جو 120 ووٹ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ نہیں, یہ ڈسٹرکٹ میں جہاں تک وہاں کی صورتحال ہے سٹی کی کونسل کی, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی گھمبیر ہے. اس سے کہ اس وقت ایم کیو ایم میں جو سپلٹ ہوا ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے, جو سپلٹ ہوا ہے کیا اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا؟ اس کا جواب دیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ناظرین وقت ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیں, دیکھتے رہیں بزنس پلس.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل جو ہے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اب آنے والا جو لاہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا, اور متبادل اگر بات کی جائے تو متبادل متحدہ قومی موومنٹ کا کیا موجود ہے یا ضرورت پیش آئے گی. بٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, سوال چھوڑا تھا آپ نے غالباً, اپنی بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں. بٹ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایکشن شاید پہلے لے لیا جاتا اداروں کی جانب سے یا حکومت وقت کی جانب سے تو اس طرح کی سچویشن نہ بنتی؟ اگر پہلی دفعہ جب اسپیچ آئی تھی اداروں کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف, اگر وہ ایکشن مناسب انداز میں لیا جاتا تو اتنا یہ سب سے جو پرابلم ہے نا, ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کسی کو سزا دیتے ہی نہیں ہیں. جب آپ سزا نہیں دیتے تو ایکشن ریپلے ہوتے رہتے ہیں, جیسے ابھی ایکشن ریپلے ہوا ہے. یہ پہلا موقع تو نہیں ہے کہ قائد تحریک نے جو زبان استعمال کی ہے, اس سے پہلے بھی کرتے رہے, ابھی ذرا زیادہ سخت استعمال کی زیادہ پیا ہوا تھا. نہیں, میرے خیال میں مناسب الفاظ ہیں. جی نہیں, میں تو خیر الفاظ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے, اور بھی جو ممبر ہیں جو باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابو بورڈ یو مسٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ ایوری باڈی irrespective آف دی پارٹی affiliation. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے لوگوں کو تحفظات رہیں گے. یہ لائن جو ہے کون ڈرا کرے گا؟ حکومت ہے پاکستان, ان کو دیکھیں, بات سنیں. اگر حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے, ریٹ رکھنی ہے, تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. کرن صاحب اور سب کے خلاف معافی چاہیے, پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی کرتا ہے. یہ لائن جس کی بات امپلیمنٹ کون کرے گا, جس کی لائن ڈرا ہو رہی ہے وہ امپلیمنٹ کون کرے گا, آئین کرتا ہے. کہ پاکستان کا آئین بڑے کلیئرلی غداری کو کال آؤٹ کرتا ہے کہ واٹ از ہو از اے ٹریٹر, اور جب وہ ٹریٹر کی لائن ڈیفائن ہو گئی تو اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن لے سکتا ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر ہو. اس کے اوپر جوڈیشری ایکشن لے سکتی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے نا. گورنمنٹ اپنی ریٹ جو بات آپ کرے ہو, ابھی سلیم شہزاد کی بات کرے ہو, میں ڈاکٹر عاصم القادر پٹیل کا وکیل ہوں. ہفتے والے دن اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا, باقاعدہ پولیس کے جو ڈی ایس پی تھے اس نے باقاعدہ پورے کیے, فلائٹ نمبر فلاں فلاں سے وہ چلے گئے. کون؟ اب سلیم شہزاد, ٹھیک ہے. اب وہ اشتہاری بندہ آ کے پاکستان میں سیاست کرے گا. جو نقوی صاحب بات فرما رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ, یہ سارے مقدمے تو آپ نے کر دیے, غداری کا کر دیے. کون سا وکیل کھڑا ہوگا, کون سا جج فیصلہ دے گا, کون سا گواہی دے گا, کون سا پروسیکیوٹر اس کا کیس چلائے گا؟ یار یہ بڑے سوال ہے. یہ جب آپ میدان میں جائیں گے, جب آپ ان کو تجربہ بھی ہے, وہ یہ سب کروا کے کر چکے ہیں, اسی لیے لوگوں کو کسی کو پیپلز پارٹی والے کو بھی سزا دی ہوئی. اب بتاؤ, اب بات احتیاط بھی ہے, کل ہمارے ساتھ الیکشن بھی لڑ رہے اور ہمارے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں نا. نون لیگ کے ساتھ بھی احتیاط ہے ان کا, وہ پتہ نہیں کیا پالیسی ان کی, اقتدار چاہیے کسی طرح سے کرسی آ جائے, چاہے کچھ بھی. کل ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کرے گی, پی ایس پی کے ساتھ بھی احتیاط کرے گی, دیکھ لینا ان کا. سوال یہ ہے, میں آپ کو اس میں آپ جو بات کر رہے تھے سیکورٹی کے حوالے سے, اگر اس موقع پہ کوئٹہ کیس کو واقعے کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. 250 وکلا کے اوپر ٹوٹل 300 وکلا وہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے, جس سے 250 لوگوں کو نشانہ بنا ہے. 160 زخمی ہو گئے, 72 صرف وکلا شہید ہو گئے, باقی 3 لوگ عام آدمی شہید ہو گئے. میں یہ سوال پوچھوں کہ 15 دن پہلے انٹیلیجنس سے اطلاع دی ہے بلوچستان گورنمنٹ کو کہ ٹارگٹ ہوں گی وکلا ہو گئے. اس سے پہلے جو وکیل امان اللہ چکزئی جو پرنسپل تھے لاء کالج کے, جب اس کو شہید کیا گیا تو اس کو جو ہے نا وہ CMH لے گئے. اور جب یہ قاسی صاحب, جو بلال قاسی صاحب جو بار کے صدر تھے, ان کو جب شہید کیا گیا یا جو اس وقت زخمی تھے, تو ان کو کیوں آپ سول اسپتال لے گئے؟ اور پھر آج کل جو میڈیا فوٹیج دکھا رہا ہے کہ ایک شخص کالا کوٹ پہن کے فائل کر کے اور مشکوک حالات میں گھوم رہے, کہاں تھے ہمارے ادارے, کہاں تھے ہماری پولیس؟ اور پھر یہ پولیس کی جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت بلوچستان گورنمنٹ میں, کسی ایک نے ذمہ داری ہے؟ کوئی ایک SHO سسپینڈ ہوا ہے؟ کوئی ایک IG نے کوئی غیرت کے مارے کوئی بیان دیا ہے؟ یار یہ ساری چیزیں کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور کب تک اس طرح خاموشی ہوتی رہیں گی, اور کب تک یہ غفلت اور یہ اس طرح کی چیز ہوتی رہے گی؟ میں کہتا ہوں ڈرائی کلین مشین وہاں بھی لگا لو, برآمدہ بٹھی کو بلا لو, ان کو بھی حکومت میں شامل کر دو. یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ایکشن لینا کس نے پھر آپ کے خیال میں؟ کس نے کرنا ہے؟ وفاقی حکومت کی, وہاں صوبائی حکومت ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے, وفاقی حکومت بھی ہے, بڑے دھڑلے سے نواب زیری جو ہے نا وہ بیانات دے رہے, یہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ کیا کس نے ذمہ داری کی؟ ایک سپاہی نے کوئی ذمہ داری کی ہے؟ آپ پورے کا پورا وکلا کا قیادت, ابھی آپ کہہ رہے 1 کروڑ دوں گا, کتنے لوگوں نے منع کر دیا, ہمیں کوئی بیک نہیں چاہیے. بھائی ایسے ایسے وکیل شہید ہوئے, نوجوان جس کے 9 مہینے کے صرف بچے.
آپ یہ سمجھ لو کہ پورا کا پورا قیادت آپ نے جو ہے نا وہ اٹھا لی اور 15 دن پہلے آپ کو انٹیلیجنس کی اطلاع بھی لے گیا. کیا ایکشن ہوا؟ کراچی اگر بات کی جائے، کراچی اور خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹ بینک کے اگر حوالے سے بات کی جائے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ان کا نظر آتا ہے، اور کیا ایم کیو ایم مائنس ایم کیو ایم کے قائد سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پذیرائی حاصل کر پائے گی؟ دیکھیے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتا ہوں. کراچی میں الیکشن ہوا، جو اس الیکشن کی صورتحال تھی اس کے اندر کوئی ٹوٹل ٹرن آؤٹ 48% بتایا گیا 2013 کا. اس کے اندر بہت سارا دھاندلی کا ووٹ تھا. اس کے بعد لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، اس کے اندر ٹرن آؤٹ جو ہوا وہ صرف 24% ہوا، جبکہ نارملی لوکل باڈیز کے الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا زیادہ انٹیمیٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے پبلک سے. اس کے بعد کراچی کے اندر متعدد وہ بائی الیکشن ضمنی الیکشن ہوئے. جو آخری الیکشن ہوا 117 والا اور اس کے بعد 246 میرے خیال سے، اس کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ 8% ہے. کراچی کے لوگ بدظن ہو گئے ہیں. ان کو جو بات میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہی تھی کہ دیکھیے، اگر سینکٹیٹی آف بیلٹ نہیں رہے گی، لوگ جمہوریت سے متنفر ہو جائیں گے. رینجر سپرویژن ہوئے ہیں، وہ 1,08,10,000 انہوں نے ایم کیو ایم نے ووٹ لیے ہیں بائی الیکشن میں. 120 سیٹیں انہوں نے لی ہیں، سب انڈر رینجر سپرویژن الیکشن ہوئے ہیں. اور آپ ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. ووٹر ٹرن آؤٹ بات ہے، میں ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کے شہری متنفر ہو گئے. آپ کی کیا پرسنٹ ہے؟ آپ کی کیا پرسنٹ؟ میں تو اپنی دیکھیے مجھ سے اگر ریشو کم ہوا ہے تو آپ کی کیا ہے؟ چلو وہ تو اپنی وہ تو دیکھیں نا، ان کو پتا ہے کہ بھئی ہم نے جیتنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ 8% بھی کافی ہے، ووٹر باہر آئے نکلے، باقی آنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 24% پہ وہ کراچی کا میئر جو ہے وہ الیکٹ کروا؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب، جب بھی اب الیکشن ہوگا اور لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ الیکشن جو ہے ریئل الیکشن ہے اور لوگوں کے ووٹ وہی نکلے گا جو وہ ڈال رہے ہیں، ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا. یہ نہیں ہوا. نہیں، میرا سوال کچھ اور تھا. اور کراچی کے لوگوں کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہی نے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ بڑے ذہین ہیں. پی ایس 103 میں الیکشن ہوا، جنرل الیکشن میں انہوں نے 27,000 ووٹ لیے. جب ضمنی انتخابات ہوا اس کے بعد انہوں نے فوج اندر بار رینجر سب کا مطالبہ کیے تو ٹوٹل 3,000 ووٹ لیے انہوں نے. جی جو بھی ہے، آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا، کیا بول رہا میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کو بھی دیکھ لیں گے. آپ بھی جو ہے جہاں جہاں لڑے، میرا سوال جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گا. میں آپ سے میری جو رائے ہے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو وہ اس پارٹی کو آپ سپورٹ کریں گے جو قومی دھارے کی سیاست کر رہی ہے. مائنس میں کچھ اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ عوام میں تو جائیں، آپ جاتے ہی نہیں ہیں عوام میں. مائنس ایم کیو ایم کے قائد کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پذیرائی حاصل ہوگی لوگوں میں؟ اور وہ جو چیزیں ایک مقصد آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ لوگوں کا نعرہ کیا تھا، لوگوں کا ویژن کیا تھا، لوگوں کی وابستگی کیا تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبولیت اختیار کرے گا مائنس ایم کیو ایم کے قائد کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا دھوکہ ہو چکا ہے کہ وہ اب یہ ایتھنک سٹی کے اوپر جو ہے وہ نہیں کسی پارٹی کو ووٹ دیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ قومیت کا، لسانیت کا اتنا نفرت کا بیج بو چکا ہے یہاں کراچی میں. میں آج فاروق ستار کے جو بھی خواہشات یا جو بھی اس کے دل میں اس کو شک نظر سے دیکھ رہا ہوں. یہ ایم کیو ایم الطاف حسین کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، نہ عوام ان کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ اسی طرح جو ہے نا پریس کانفرنس ہے کہ کل ایک ہفتے بعد، کل آپ الیکشن میئر اور ڈسٹرکٹ کا دیکھ لیں، ایگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد پھر یہ واپس آن کریں گے، واپس وہاں سے ہدایت آتے رہیں گے اور وہ ایم کیو ایم ہوگا. یہ جو ان کو ایک تحفظات ہیں اور یہ جو خدشات ہیں، اب یہ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میرے پاس کوئی ایسا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے کہ میں یہ مستقبل کے بارے میں بات کروں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو پروڈکٹ کہ کیا ہونے والا ہے. مطلب یو ہیو ٹو ویٹ. ابھی ریئیکشن نہیں آیا ہے وہاں سے، لنڈن سے، نہ رابطہ کمیٹی کا آیا ہے، نہ کوئی قائد تحریک کا وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا ہے کہ یہ جو کارکن ہیں یہ کس طرف. یہ بھی کہیں انتظار کر رہے ہیں کہ فاروق ستار نے کہی تھی پریس کانفرنس میں کہ الطاف بھائی نے بھی معافی مانگی، تو ترجمانی تو وہ کر رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو ریئیکشن کیا کہتے ہیں؟ سلیم شہزاد نے اعلان کر دیا میں آ رہا ہوں، تو ریئیکشن تو کر دیا، وہ نمائندگی کر دی باقاعدہ پورا کلیئر. اس نے نہیں کہا کہ الطاف حسین کو مائنس نہیں کہا، گول مول کر کے کیا آپ کے سامنے. ابھی دیکھیں اس وقت تک کے لیے سائیڈ لائن. نہیں، ابھی ایک اور
اسٹیبلشمنٹ کا بھی ریئیکشن آنا ہے, آرمی کا بھی ریئیکشن آنا ہے. سر انہوں نے معافی بٹ صاحب مانگی ہے, ایک اور بات انڈیویجولی معافی نہیں مانگی ہے. انڈیویجولی معافی مانگی ہے. اب یہ بات کی جائے جس طرح ہم نے دیکھا کہ سیل کر دیے ہیں سارے آفیسز جو ہے قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے الطاف حسین صاحب نے بھی ذکر کیا, اور ہم نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب نے بھی جو ہے اس کے حوالے سے ڈیمانڈ کی. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سنا جائے گا, اور پھر شاید اب یہ جب مائنس ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو ان کو سیاست کرنے کا موقع دیا جائے گا. ابھی ان کو بھی یہ نیچرلی آفیسز سیل ہوئے ہیں, یہ کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے آرڈر آ جائے گا, وہاں سے مجھے نہیں پتا, 400 لوگوں نے حملہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا نہیں کیا 25 لوگوں کے خلاف ہوا ہے, تو کورٹ بھی پوچھے گی کہ بھائی آپ نے کیوں کیا ہے اور ان کا کیا قصور ہے, رجسٹرڈ پارٹی ہے, کورٹ اس کو ڈی سیل کا آرڈر دے دے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایک جو سچویشن اور جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن داخل ہو گئی ہے ان کی رجسٹریشن کینسل کرنے کے لیے, وہ تو فاروق ستار کے نام پہ, ان کو تو آپ نے کلیئر کر دیا ہے. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیوں فاروق ستار کے نام پہ, اور اس کو تو آپ نے کلین چٹ دے دیا. کس طرح سے کلین چٹ دے دی دے دیا نا, پریس کانفرنس کر لیے تو بھائی نہیں, پریس کانفرنس تو سارے کر رہے ہیں بیٹھ کے. کسی الزام کے تحت گرفتار تھوڑی کیا تھا, گرفتار تھوڑی کیا تھا, وہ تو انڈر ڈیٹینشن لے کے گئے تھے, کسٹڈی میں لیا تھا, 8 گھنٹے کے بعد ان کو تو مطلب ان کی معافی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی گئی ہے. کون سی معافی؟ یہ فاروق ستار کی جو انہوں نے گول مول معافی کی تھی. نہیں انہوں نے ڈسون کیا ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایم کیو ایم فاروق ستار کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ لاہور ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ پنجاب کو پٹیشن کیا کرے گی؟ وہ تو الطاف حسین کے نام بھی تھوڑی رجسٹرڈ ہے, وہ تو اس کے نام پہ, تو پھر تو وہ تو پارٹی ختم ہوگی. نہیں سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی جائے گی تو بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ جب ایم کیو ایم فاروق ستار کے نام پہ ہے اور وہ آلریڈی کلین چٹ ڈرائی کلین سے دھل کے آ گیا, تو اس کے بعد تو کیا پرابلم ہے؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ جو ہے سیریسلی لیا جائے گا. اس کے اندر مختلف پارٹیز بھی ہوں گی, ان کو بھی جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہیے کہ ایسی جماعتوں کو جس کے اندر جن کے ہیڈ کوارٹرز پہ یہ باتیں اور ایک دفعہ نہیں ہوئی, کم سے کم 500 ٹیپیں ضرور مل سکتی ہیں جو تقاریر رات کے 2 بجے اور 3 بجے اور 4 بجے ہوتی تھی, کہ وہ کس کو دفاع کریں گے. اور ان کی خاموشی ان تقاریر کے دوران جو ہے خاموشی نیم رضامندی لی جاتی ہے کسی بھی قانون کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے تھے تو وہ بھی نیم رضامند تھے ان کی اس بیان سے. جی میرے خیال سے وہ ان سے بھی کورٹ کو سوال کرنا چاہیے, ان کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کیوں ایکشن نہیں لیا. یہ دیکھیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, چاہے وہ پاناما لیکس ہوں, اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی. کیا اثر پڑے گا ان تمام سچویشن کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ پھر فائدہ اٹھا سکتی ہے. کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کبھی بھی حکومت کے مخالف کوئی چیز نہیں کی. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ٹی او آرز کمیٹی کو ڈیٹیچ کر لیا تھا, عدالت تو ثبوت مانگتی ہے نا, ٹی او آرز کو کمیٹی کو فارم کرنے کے حوالے سے متحدہ اپوزیشن کی جب بات کی, تمام 9 جماعتیں موجود تھی, متحدہ نے اپنے آپ کو الگ کیا. ابھی جب ٹی او آرز کے حوالے سے فائنل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اس پہ کمنٹ کرنے یا اس کے حوالے سے حصہ بننے سے انکار کر دیا. تو یہ کہیں سپورٹیو ہوگی یہ تمام سچویشن؟ اس کا ایک ہی حل ہے, یہ سارے کیسز ملٹری کورٹ میں چلائیں. وہ کون بھیجے گا 3 دن کے بعد فیصلہ کون بھیجے گا؟ بس سر وہ بھیجے گا کون؟ اب جس نے بھیجنا ہے بھیجے, نہیں بھیجنا نہ بھیجے. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہاف سولوشن دیں. بات ان کا پورا ہے کہ وہ کس طریقے سے کیسے بھیجیں گے. 400 لوگوں نے حملہ کیا ہے, 25 آپ ایف آئی آر میں نامزد کرے ہو, اور پھر 25 کے اندر 8 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی, تو کیوں وہ فوجی عدالت میں کیسے جائے گا؟ اور اس کے آپ ذرا صحیح ایکشن لو تو جائے گا نا فوجی عدالت میں. آپ نیکٹا کے تحت جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیں نا پاناما لیکس کے حوالے سے آخری, کیونکہ وہ آپ نے بڑا اچھا ویل کنیکٹ کیا اس کے ساتھ, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اثر پڑے گا. بات یہ ہے کہ حکومت وقت کو ریپریو ملتی ہے جب بھی نیوز کا فوکس ہٹ جاتا ہے اس سبجیکٹ سے, اور یہ جو کچھ الطاف حسین نے تقریر کی ہے وہ 2 دن سے تو ہٹا ہوا ہے, اور ابھی ایم کیو ایم کے خلاف یہ ایکشن اور یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ مستقبل کیا ہوگا یہ کیا ہوگا, یہ فوکس سے ہٹا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو دوبارہ فوکس پہ لے کے آئے گی. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کرمنل ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, جو چیٹر ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے, جو حاکم وقت کریں گے, حکومت کریں گے, جو بھی ادارے ساتھ ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈرائی کلین مشین کو توڑ دینا چاہیے. جو سچ ہے سچ کو آگے کر کے چاہے اس کے لیے کسی بھی قیمت ادا کرنی پڑی. دیکھیں ابو بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے, سب کا احتساب, بھلے وہ پاناما لیکس کے حوالے سے ہو یا پاکستان کی سلامتی پہ انگلی اٹھانے والے, کسی حوالے سے بھی ہو, ابو بورڈ ہونا چاہیے. پاناما لیک پہ تو نہیں آ رہا ہے, above the board and across the board, آپ نے خامخواہ زبردستی لائے دونوں چیزیں. بہت شکریہ above the board and across the board, بہت صرف شکریہ ایک بورڈ تمام نہیں. پینلسٹ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین
آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.